अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। एक बार हम सब दोस्त कामरान, रिजवान, नासिर और बबलू हमारे एक दूर के मिलने वाले दोस्त जहांगीर के गांव गए। ये गांव गुजरांवाला के दरमियान में वाक़या है और ये इलाका तब इतना मशहूर नहीं था, बस कुछ लोग इस गांव को लबेदा पिंडा बोला करते हैं। वैसे तो जहांगीर और इसकी फैमिली लाहौर में ही रहाइश पजीर थे, लेकिन ये लोग पहले इसी गांव में रहा करते थे और जब जहांगीर वगैरह लाहौर शिफ्ट हो गए तो जहांगीर लोगों का मकान इसके चचा साबिर के हवाले करके आए थे, जो कि वहीं पर रहते थे और जहांगीर लोगों की ज़मीन का ख्याल भी रखा करते थे। एक दिन जहांगीर ने हम सब दोस्तों को बोला, यार मैं चाहता हूँ इस बार गर्मियों की छुट्टियों में तुम सब लोग मेरे साथ मेरे गांव चलो। मैं तुम लोगों को अपना गांव दिखाऊंगा। वहाँ हमारी ज़मीनें हैं और बागात भी हैं और हम 10-15 दिन वहीं रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। मुझे गांव देखने का बहुत शौक़ था क्योंकि हम अक्सर सैर व तफरी के लिए बहुत जगह घूमा करते हैं, लेकिन हम कभी लाहौर से बाहर नहीं निकले थे। अगर कभी घर वालों के साथ लाहौर से बाहर जाया भी करते थे तो ज़्यादातर हम शहरी इलाकों में ही रहा करते थे, क्योंकि हमारे तो सारे रिश्तेदार ज़्यादातर शहरों में ही रहते थे, लेकिन गाँव कभी नहीं देखा था। कि वैसे तो टीवी या गाड़ी में आते जाते हुए रास्ते में तो देखा था, पर कभी गांव में रह कर नहीं देखा था कि गांव में रहने वालों की ज़िंदगी कैसी होती है। इस वजह से मेरे साथ मेरे दूसरे दोस्त भी कहने लगे, हाँ यार हम भी चलेंगे और वहाँ जाकर एंजॉय करेंगे। वहाँ खालिस दूध पिएंगे, देसी घी के पराठे खाएंगे, ट्यूबवेल में नहाएंगे और ताज़ा फल सब्जियाँ खाएंगे वगैरह वगैरह। जहांगीर ने कहा, दोस्तों वहाँ तुम जो चाहोगे वही खाना, वहाँ मेरे चचा और मेरे कज़न वगैरह भी हैं, देखना तुम सबको वहाँ बहुत मज़ा आएगा। तो हम सब दोस्त गांव के बारे में सोचकर बहुत ही एक्साइटेड थे और फिर एक दिन हम सब ने अपने अपने घर वालों से जहांगीर के साथ गांव जाने की इजाज़त मांगी और इजाज़त मिलने पर हम सब ने अपने अपने बैग वगैरह पैक कर लिए और जहांगीर के साथ इसके गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे और सब दोस्त एक दूसरे को बता रहे थे कि मैं वहां जाकर ये करूँगा वो करूँगा, और काफ़ी देर सफ़र करने के बाद बस एक गांव के पास जाकर रुकी। इतने में जहांगीर ने कहा, लो हम गांव पहुंच गए। और हम लोग जैसे ही बस से उतरे तो मैंने फ़ौरन गांव की तरफ देखा तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और कहीं कहीं मिट्टी के कच्चे मकान नज़र आ रहे थे, कहीं छोटे छोटे तालाब से बने हुए थे जिनमें गायें भैंसें नहा रही थीं और बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे और कहीं जगह जगह ट्यूबवेल लगे हुए थे जिनसे निकलकर पानी छोटी छोटी नालियों के ज़रिए खेतों में जा रहा था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो रहा क्योंकि ये सब मैं इतने करीब से पहली बार देख रहा था। इसके बाद हम सब लोग सड़क से नीचे उतर गए, एक कच्चे रास्ते से पैदल गांव के अंदर दाखिल हुए। हर तरफ एक बहुत ही दिलफरेब खुशबू सी फैली हुई थी जो कि आसपास के खेतों से आ रही थी। कहीं सब्जियां लगी हुई थीं और कहीं फलों के दरख्त लगे हुए थे। फिर वहाँ से थोड़ी ही दूर गांव की दूसरी साइड पर
ہمیں ایک جنگل نما علاقہ نظر آیا جو کہ گاؤں کے کنارے کے ساتھ ساتھ نظر آ رہا تھا، اور اس کے گرد ایک باڑ تار سے حد بندی سی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جہانگیر کو پوچھا، یار وہ کون سا علاقہ ہے؟ کوئی بارڈر وغیرہ ہے کیا؟ جہانگیر نے کہا، ارے نہیں یار، یہ تو ویران سا علاقہ ہے۔ میں جب چھوٹا سا تھا تب سے اسے ایسا ہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہے تو بہت خوبصورت علاقہ، پر میرے ابو کہتے ہیں وہ علاقہ بہت خطرناک ہے۔ وہاں اکثر لوگوں اور جانوروں کے ساتھ بہت سارے حادثات ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ بولتے ہیں وہ سارا جنگل بھاری آسیب زدہ ہے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں وہاں جنگلی جانور ہیں جو کہ اکثر گاؤں کی گائے بھینسوں اور بھیڑ بکریوں کو کھا جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے وہاں بہت بڑے بڑے خونخوار بھیڑیے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے وہاں باڑ لگا دی۔ میں نے حیرت سے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں بھی کبھی کوئی ایسی ویسی چیز نظر آئی وہاں؟ جہانگیر نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں، مجھے تو ایسا ویسا کچھ بھی نظر نہیں آیا، کیونکہ میں بہت کم ہی وہاں سے گزرتا ہوں، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس ویران علاقے کے پیچھے ہمارے پھلوں کے باغات ہیں، لیکن ان باغوں میں جانے کے لیے ہم نے کبھی اس ویران علاقے کا رستہ استعمال نہیں کیا، جبکہ اگر ہم اس ویران علاقے سے گزریں گے تو ہم بہت جلدی باغوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے جہانگیر سے پوچھا، تو پھر ایسا تو نہیں کہ گاؤں والوں کا وہم ہو؟ جہانگیر نے کہا، ہاں ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسی جگہ پر میرے ابو کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ ضرور ہوا تھا۔ میں نے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسا واقعہ؟ جہانگیر بولا، ایک بار میرے ابو گوشت لے کر اس علاقے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک میرے ابو کو ایسا لگا کہ ان کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے، لیکن جب بھی میرے ابو اسے دیکھنا چاہتے تو انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر اتنے میں اچانک کہیں سے کوئی ڈراؤنی سی آواز آئی۔ میرے ابو نے اس طرف دیکھا تو کسی نے اچانک ہی میرے ابو سے گوشت شاپنگ بیگ چھین لیا۔ میرے ابو نے فوراً اسے دیکھا کہ شاپنگ بیگ کس نے چھینا، تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور نہ ہی گوشت والا شاپنگ بیگ تھا۔ ابو جلدی سے بھاگتے ہوئے گھر آ گئے، اور انہوں نے یہ سب گھر والوں کو بتایا تھا، اور اسی دن سے ہی میرے ابو اچانک سے بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، ان کو بخار ہو گیا تھا۔ جہانگیر کی یہ بات سن کر ہم سب ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں ہمیں ایک ٹانگا اپنی طرف آتا ہوا دکھا، جسے دیکھ کر جہانگیر خوشی سے اچھل پڑا، اور جہانگیر نے فوراً اسے آواز لگا دی، چاچو چاچو، اور وہ ٹانگا ہمارے پاس آ کر رک گیا، اور جو شخص ٹانگا چلا رہا تھا یہ وہیں صابر جہانگیر کا چاچا تھا۔ وہ شخص ٹانگے سے اترا اور اسے دیکھتے ہی جہانگیر نے کہا، السلام علیکم چاچو، اور اس شخص نے وعلیکم السلام کہہ کر جہانگیر کو گلے سے لگا لیا، اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا حال ہے بیٹا، اور گھر میں سب خیریت سے ہیں؟ جہانگیر نے کہا، جی چاچو میں بالکل ٹھیک ہوں، اور سب گھر والے بھی ٹھیک ہیں، اور لاہور سے سب لوگوں نے آپ کو سلام بھجوایا ہے۔ صابر نے کہا، وعلیکم السلام، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ پھر جہانگیر نے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے دوست ہیں، ان کو میں لاہور سے اپنے گاؤں دکھانے کے لیے ساتھ لایا ہوں۔ ہم سب نے بھی جہانگیر کے چاچا کو سلام کیا، اور انہوں نے ہمارے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ بچوں، بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کر، اور اسے اپنا ہی گاؤں سمجھو۔ امید ہے تم سب بچوں کو گاؤں ضرور پسند آئے گا۔ اب سب لوگ اپنا اپنا سامان ٹانگے میں رکھو اور سوار ہو جاؤ، اب باقی کی باتیں حویلی جا کر ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے صابر چاچا ٹانگے پر سوار ہو گئے اور گھوڑے کی لگام تھام لی، اور ہم سب نے اپنے اپنے بیگ ٹانگے میں رکھ کر سوار ہو گئے۔ راستے میں جہانگیر نے پوچھا، چاچو ویسے آپ ٹانگا لے کر جا کہاں رہے تھے؟ صابر نے کہا، بیٹا بس میں ساتھ والے گاؤں میں جا رہا تھا کسی کام سے، اتنے میں تم لوگوں کو آتے دیکھ لیا تو میں نے سوچا پہلے تم لوگوں کو حویلی لے چلوں، پھر ساتھ والے گاؤں چلا جاؤں گا۔ ہم سب ٹانگے کی سواری سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آس پاس ہریالی ہی ہریالی تھی، اور درمیان میں
کچی مٹی کی سڑک دھول اڑاتی ہوئی، سب کچھ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود میری نظر بار بار اس جنگل نما علاقے کی طرف پڑ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ علاقہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کیونکہ اس کو دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت ہی پرسکون علاقہ ہے اور وہ پوری طرح سے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ سے بچنے کے لیے وہ بہت ہی مفید جگہ ہے۔ ابھی میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ہم ایک بڑے سے گھر کے پاس پہنچ گئے، جو کہ کافی رقبے تک پھیلا ہوا تھا، اور اس گھر کا صحن اتنا بڑا تھا کہ اس میں 10 سے 15 بڑی والی بسیں آرام سے کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس صحن میں تو 8 سے 10 بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، اور انہی درختوں کے چھاؤں میں ایک تندور بھی بنا ہوا تھا جس میں سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اصل میں یہ جہانگیر لوگوں کی حویلی تھی۔ اتنے میں صابر چچا نے جہانگیر کو کہا، بیٹا اب تم اپنے دوستوں کو لے کر اندر جاؤ، اور میں تب تک ساتھ والے گاؤں سے ہو کر آ جاتا ہوں، اور تمہارے دوستوں کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ اسپیشل لے کر آتا ہوں۔ جہانگیر نے کہا، جی ٹھیک ہے چاچو۔ یہ کہہ کر جہانگیر اپنی حویلی کے اندر لے گیا اور ہمیں اپنی چچی عثما سے ملوایا، اور اپنے دونوں کزنز عاطف اور عاقب سے بھی ملوایا، جو کہ ہماری ہی عمر کے تھے۔ پھر عثما چاچی نے ہمیں پہلے ٹھنڈا دودھ لا کر دیا جس میں کافی بادام اور پستے پڑے ہوئے تھے۔ ہم سب نے جی بھر کر دودھ پیا، اور پھر میری نظر گھر کی سیڑھیوں پر پڑی۔ میں جلدی سے اٹھا اور میں نے عثما چاچی سے کہا، چاچی کیا میں اوپر چھت پر جا سکتا ہوں؟ تو چاچی نے کہا، ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم جیسا چاہو اس گھر میں گھوم پھر سکتے ہو، اور تمہیں کسی چیز کے لیے بھی کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میرے لیے جہانگیر، عاطف اور عاقب ہیں، ویسے ہی تم لوگ بھی ہمارے بچے ہی ہو۔ یہ سن کر میں دوڑ کر سیڑھیوں کی طرف گیا اور چھت پر چلا گیا، اور چھت کا نظارہ تو سب سے الگ تھا۔ میں جہاں جہاں بھی نظر ڈالتا وہاں ہریالی ہی ہریالی دیکھ رہا تھا، کیونکہ حویلی کے آس پاس بہت ہی کم گھر بنے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے میں دور تک آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ ابھی میں نظارہ کر ہی رہا تھا کہ تبھی میری نظر پھر اسی جنگل کی طرف پڑی، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے اس جنگل میں پھرتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے غور سے دیکھنا چاہا کہ وہ کون ہے اور کتنے لوگ ہیں، پر دوری بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ لوگ اس جنگل میں چل پھر رہے ہوں۔ میں کافی دیر تک ان کو دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ لوگ جنگل میں غائب ہو گئے۔ میں واپس نیچے آیا اور جہانگیر سے کہا، چلو یار اب سب لوگ فریش ہو جاؤ، پھر ہم سب کھانا کھائیں گے۔ اتنے میں صابر چاچا بھی واپس آ چکے تھے۔ پھر ہم سب باری باری نہا کر فریش ہونے لگے اور کھانا کھانے لگے۔ تبھی عثما چاچی نے صابر چاچا سے پوچھا، ویسے آپ جلدی میں کہاں چلے گئے تھے؟ صابر چاچا نے کہا، میں اپنے دوست جمیل سے ملنے کے لیے ساتھ والے گاؤں میں گیا تھا، وہاں کیونکہ اس کے بیٹے کو کسی مولوی صاحب کے پاس لے کر جانا تھا۔ چاچی نے کہا، مولوی صاحب کے پاس؟ وہ کیوں؟ چاچا نے کہا، جمیل کے بیٹے کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہو گیا تھا، اور وہ بہت عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ آج صبح ہی جمیل کا بھائی نادر مجھے بتانے آیا تھا، اس وجہ سے میں ان لوگوں کو بہت مشکل سے مولوی صاحب کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں، کیونکہ راستے میں بہت تنگ کیا تھا جمیل کے بیٹے نے۔ وہ تو نادر اور جمیل نے اس کو قابو کیا ہوا تھا، ورنہ وہ تو خود کو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چاچی نے کہا، یا اللہ خیر، لیکن اس کو سایہ ہو کیسے گیا اور کہاں سے ہو گیا؟ صابر نے ہم سب کی طرف دیکھا اور پھر چاچی کے کان کے پاس منہ کر کے دھیرے سے بولے، اس کی بکریاں بھاگ کر بھاری علاقے میں چلی گئی تھیں، اور وہ ان بکریوں کے پیچھے ورانے کی طرف گیا تھا۔ اس کی بکریاں تو نہیں ملی، لیکن نادر بتا رہا تھا، یعنی جمیل کا بیٹا، اس ویرانے میں جانور کی طرح اپنے منہ میں ایک بڑا سا گوشت کا لوتھڑا لیے زمین پر ہاتھوں پیروں سے چل رہا تھا، تو نادر اور لوگوں کی مدد سے اس کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ چاچی نے کہا،
یا اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ اتنے میں عاطف یعنی صابر کا بڑا بیٹا بولا، ابو وہاں تو باڑ لگائی ہوئی ہے نا، پھر اس کی بکریاں وہاں کیسے چلی گئیں؟ صابر نے کہا، ہاں بیٹا باڑ لگی ہوئی ہے، پر چوروں اور ڈاکوؤں نے اس باڑ کو جگہ جگہ سے کاٹ دیا ہے اس ویرانے میں چھپنے کے لیے۔ اس وجہ سے بہت سی جگہ سے اس ویرانے میں جانے کا راستہ سا بنا ہوا ہے۔ میں نے بہت بار لوگوں سے بولا ہے اس باڑ کا کچھ کر لو، پر کوئی سنتا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صابر بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے، چور ڈاکو پھر سے کاٹ دیتے ہیں۔ آخر ہم کب تک اس کی مرمت کرواتے رہیں گے؟ اس وجہ سے اب میں اس بارے میں کسی سے بھی کچھ نہیں کہتا۔ چاچی نے کہا، چلیے چھوڑیے اب ان باتوں کو، کھانا کھا لیں آپ۔ اس کے بعد سب نے کھانا کھایا اور ہم سب دوست پھر سے چھت پر چلے گئے۔ تبھی میں نے جہانگیر کو اس ویرانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یار وہ دیکھ، وہ جو جنگل ہے نا وہاں میں نے کچھ لوگوں کو گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ جہانگیر نے ایک دم سے چونکتے ہوئے کہا، کیا؟ میں نے کہا، ہاں یار میں سچ کہہ رہا ہوں، کھانا کھانے سے پہلے جب میں اوپر آیا تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو اس جنگل میں پھرتے ہوئے دیکھا، پھر وہ اچانک غائب ہو گئے تھے۔ جہانگیر نے کہا، ارے نہیں نہیں، وہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے یار، سب گاؤں والے وہاں جانے سے کتراتے ہیں کیونکہ وہاں جنگلی جانور اور چور ڈاکو جو رہتے ہیں۔ اتنے میں ببلو نے ہمیں ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یار وہ دیکھو ٹیوب ویل، اور وہ چل رہا ہے، چلو چل کر نہاتے ہیں۔ اس میں جہانگیر نے کہا، یار ابھی تو تم سب نہا کر بیٹھے ہو، ایسا کرتے ہیں ہم کل وہاں نہائیں گے، آج کا دن تم لوگ تھوڑا آرام تو کرو، ویسے بھی تم لوگ سفر سے تھک چکے ہوگے۔ میں نے کہا، ارے نہیں ہم نہیں تھکے، ہم تو گاؤں کی سیر کرنے آئے ہیں، تم ہمیں آج ہی باہر لے چلو ورنہ یہاں حویلی میں تو ہم بور ہو جائیں گے۔ جہانگیر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے یار، جیسے تم لوگوں کی مرضی، تو چلو دوستو آج تمہیں میں گاؤں کی سیر کرواتا ہوں۔ تو اس کے بعد ہم لوگ حویلی سے باہر چلے گئے اور جہانگیر نے ہمیں گاؤں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، جیسے وہ ہماری زمین ہے، وہ ہمارے چچا کی زمین ہے اور وہاں فلاں شخص رہتا ہے اور وہ گاؤں کا سرپنچ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم سب دوست گاؤں میں پھرتے ہوئے بہت خوش ہو رہے تھے کیونکہ جہانگیر کے علاوہ ہم سب وہ لوگ تھے جو پہلی بار کسی گاؤں کی سیر کر رہے تھے۔ اتنے میں ناصر نے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ جب ہم سب نے اس طرف دیکھا تو ہمیں ایک نیولا نظر آیا جو کہ کھیتوں میں دو پیروں پر کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے دوستو ایسے بہت سے نیولے یہاں اکثر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے چلتے حویلی سے بہت دور نکل گئے اور ایک جگہ پہنچ کر جہانگیر نے کہا، دوستو اب ہم تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، میں تو چل چل کے تھک گیا ہوں۔ ناصر نے کہا، ہاں یار تھکاوٹ تو مجھے بھی ہو رہی ہے۔ پھر کامران نے بھی کہہ دیا، یار میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اس کے بعد ببلو بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب میں اور رضوان ہی بچے تھے جو کہ بنا رکے ہی گاؤں میں گھومنا چاہتے تھے۔ میں نے رضوان کو پوچھا، یار تم بھی آرام کرنا چاہتے ہو؟ رضوان نے کہا، نہیں مجھے تو ابھی کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی۔ پھر میں نے جہانگیر کو کہا، یار تم لوگ آرام کرو، تب تک میں اور رضوان یہیں آس پاس گھوم کر آتے ہیں۔ جہانگیر نے کہا، چلو ٹھیک ہے لیکن ذرا سنبھل کر رہنا، یہاں اکثر جنگلی جانور بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، بھائی تم ہماری فکر نہ کرو، ہم ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے۔ یہ کہہ کر ہم وہاں سے چل پڑے۔ دراصل میرے دماغ میں وہ جنگل گھوم رہا تھا اور میں اس کو پاس سے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے رضوان کو کہا، یار تجھے کیا لگتا ہے، کیا واقعی میں وہ جنگل خطرناک ہے؟ رضوان نے میری طرف دیکھتے ہوئے نا میں سر ہلا دیا اور بولا، پتہ نہیں یار۔ میں نے کہا، چل پھر اس کو چل کر دیکھتے ہیں، ویسے بھی ابھی تو دوپہر ہی ہے اور ہم جلدی سے دیکھ کر واپس آ جائیں گے۔ رضوان نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، پر دیکھ لینا کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ میں نے کہا، ارے نہیں یار مسئلہ کیسے بنے گا، ہم کون سا اس جنگل کے اندر جا رہے ہیں، ہم تو بس دور سے ہی دیکھ کر آ جائیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو رضوان نے کہا،
چلو پھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا چکر ہے جنگل میں۔ یہ کہہ کر رضوان میرے ساتھ چلنے لگا اور ہم دونوں اس باڑ کے قریب پہنچ گئے جو کہ گاؤں والوں نے اپنے جانوروں کو اس ویران علاقے میں جانے سے روکنے کے لیے باڑیں لگائی ہوئی تھیں۔ اب ہم پوری طرح اس علاقے کو دیکھ سکتے تھے۔ وہاں بہت ہی زیادہ خاموشی تھی اور بہت سے درخت ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جنگل نہیں بلکہ کوئی بہت ہی پیارا علاقہ ہے جس کی زمین پوری طرح سے درختوں کی چھاؤں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اتنے میں رضوان نے کہا، یار یہ تو بہت ہی پرسکون جگہ ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں باڑ کو پھاڑ کر کے اس جنگل میں ہو کر آؤں۔ میں جھٹ سے بولا، ہاں یار رضوان، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ رضوان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا، چل ٹھیک ہے، آ جاؤ پھر۔ اس کے بعد ہم نے ایک جگہ دیکھی جہاں سے باڑ کٹی ہوئی تھی اور ہم دونوں اس جگہ سے اسی جنگل نما علاقے میں چلے گئے۔ اور جیسے ہی ہم اس علاقے میں داخل ہوئے تو اس علاقے میں ایک عجیب سی خوشبو سی آ رہی تھی، جیسے بہت سے گلاب کے پھول کسی جگہ پر رکھے ہوں۔ ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ واقعی میں کالے گلاب کے پودے جگہ جگہ پر لگے ہوئے تھے اور ان میں بہت سے کالے گلاب کے بڑے بڑے پھول لگے ہوئے تھے جن کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی میں ان گلابوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ رضوان نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک پھول توڑ لیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سونگھنے لگا۔ میں نے رضوان سے کہا، یار یہ تو نے کیا کیا ہے؟ رضوان نے کہا، یار یہ کالا گلاب مجھے بہت پسند ہے، پر میں نے صرف اس کے بارے میں سنا ہی تھا، لیکن آج اس کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اس وجہ سے میں نے اسے توڑ لیا۔ میں نے کہا، یار پر یہ کام خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ رضوان نے کہا، یار کیسا خطرہ؟ دیکھ تو ذرا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے اور یہاں تو ایسے بہت سے پھول ہیں، اگر میں نے ایک توڑ بھی لیا ہے تو کسی کو کیا پتہ چلنا ہے؟ ویسے بھی یہاں کون سا کوئی مالی ہے جو ہمیں برا بھلا بولے گا؟ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پر اب کوئی فضول حرکت نہ کرنا۔ تبھی مجھے اچانک ایک سفید رنگ کی پرچھائی دکھائی دی جو کہ تیزی سے جھاڑیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے رضوان سے کہا، یار وہ دیکھ۔ جب تک رضوان نے اس طرف دیکھا تو وہ پرچھائی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ رضوان نے کہا، کیا تھا وہاں؟ میں نے کہا، مجھے لگا میں نے کسی کو جھاڑیوں میں جاتے ہوئے دیکھا۔ ابھی ہم یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے ہمیں سامنے کی طرف جھاڑیوں میں کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آئی۔ ہم دونوں اچانک چونک کر چپ ہو گئے اور غور سے جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی ایک سفید رنگ کا ایک بڑا سا خرگوش جھاڑیوں میں سے باہر آیا اور زمین پر کچھ سونگھنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی ہم دونوں نے ایک گہری سانس لی اور رضوان بولا، یار اس نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں یار یہ تو ہے۔ رضوان نے کہا، یار یہ تو بہت ہی خوبصورت خرگوش ہے، کیوں نہ اس کو پکڑ کر ساتھ لے جائیں؟ میں نے کہا، یہ بھاگ جائے گا، تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا۔ رضوان نے کہا، تم رکو تو صحیح، دیکھو میں ابھی اس کو پکڑ کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رضوان خرگوش کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ میں نے رضوان کو بازو سے پکڑ کر اس کو روک لیا اور کہا، ذرا رکو رضوان۔ رضوان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، یار یہ خرگوش کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا؟ رضوان نے کہا، ارے نہیں، اب اس میں کیا عجیب ہے، خرگوش ہی تو ہے یہ۔ میں نے کہا، یار ہے تو خرگوش ہی، پر یہ عام خرگوش سے کچھ زیادہ ہی بڑا لگ رہا ہے۔ رضوان نے کہا، یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جنگلی خرگوش ہو، اس وجہ سے یہ تھوڑا بڑا ہے، کیونکہ ہم نے تو صرف گھروں میں پلے ہوئے ہی خرگوش دیکھے ہیں اور وہ اس سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں ہو سکتا ہے۔ اتنے میں اس خرگوش نے پھر سے جھاڑیوں میں چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں میں سے ایک بطخ کی گردن کو اپنے منہ میں دبوچ کر اسے جھاڑیوں سے باہر لے آیا۔ بطخ تڑپ کر پھڑ پھڑا رہی تھی اور خرگوش نے اسے زندہ ہی کھانا شروع کر دیا۔ ہم یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو گئے، کیونکہ خرگوش تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے جیسا یہ کر رہا تھا۔ رضوان اور میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
اتنے میں اس خرگوش نے ایک عجیب سی آواز نکالی اور جب ہم نے اس خرگوش کی طرف دیکھا تو وہ پورا خون سے آلود ہو چکا تھا، اور جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے دانت بھی کچھ خونخوار جانوروں کی طرح نوکیلے نظر آ رہے تھے۔ تبھی خرگوش نے اچانک سے بطخ کو آدھا کھا کر منہ سے اٹھا کر دوسری طرف پھینکا اور آہستہ آہستہ سے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے آہستہ سے اپنے قدم پیچھے اٹھائے۔ میں نے رضوان سے کہا، یار یہ خرگوش نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے، چل چل جلدی بھاگ یہاں سے۔ رضوان نے یہ سنتے ہی بھاگنا شروع کر دیا اور وہ خرگوش بھی ہماری طرف بھاگنے لگا۔ ہم جلدی سے بھاگتے ہوئے اس علاقے سے باہر آ گئے اور ہم نے دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور جب ہم وہاں سے کافی دور آ گئے تو میں نے پیچھے دیکھا تو وہ خرگوش اسی علاقے میں ہی کھڑا تھا اور اس کے ساتھ کچھ عجیب سی انسانی پرچھائیاں کھڑی تھیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ خرگوش اور پرچھائیاں واپس اس علاقے میں غائب ہو گئیں۔ میں نے رضوان کی طرف دیکھا تو وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں نے رضوان کو کہا، یار تو کانپ کیوں رہا ہے؟ رضوان نے کہا، یار میں نے آج تک کبھی ایسا خرگوش نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، ہاں یار، پر مجھے اب بھی لگ رہا ہے جیسے وہ کوئی خرگوش نہیں بلکہ کوئی اور ہی چیز تھی، ورنہ وہ ہماری طرف اتنے غصے سے نہ آتا، کیونکہ خرگوش تو انسان سے ڈر کر بھاگتے ہیں، پر یہ تو ہمیں بھگا رہا تھا، اور پتہ ہے اس خرگوش کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو ہماری طرف دیکھ رہی تھیں۔ رضوان نے کہا، کیا؟ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ میں نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جب مڑ کر اس جنگل کی طرف دیکھا تھا تو خرگوش کے ساتھ اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ رضوان نے فوراً اس جنگل کی طرف دیکھا اور بولا، اب تو وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، وہ سب غائب ہو گئے، پتہ نہیں کون تھے۔ اتنے میں جہانگیر نے ہمیں دور سے آواز دی اور کہا، یار کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ میں نے کہا، یار ہم ایسے ہی ادھر ادھر سیر کر رہے تھے۔ رضوان نے جہانگیر کو خرگوش کے بارے میں بتانا چاہا تو میں نے اچانک سے رضوان کا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا اور اسے اشارے سے چپ رہنے کو کہا، تو رضوان میری طرف دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ جب جہانگیر اور باقی لوگ ہمارے پاس آ گئے تو جہانگیر نے رضوان کے ہاتھ میں کالا گلاب دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ کیسا پھول ہے اور یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ رضوان نے بڑبڑا کر کہا، یہ ہمیں جنگل سے ملا۔ یہ بات سنتے ہی میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا اور جہانگیر نے فوراً کہا، تم لوگ اس ویرانے میں گئے تھے نا؟ ہم دونوں نے جہانگیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں جہانگیر نے پھر سے میرے قریب آ کر پوچھا، کیا تم لوگ اس ویران علاقے میں گئے تھے؟ میں نے منہ نیچے کی طرف رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور جہانگیر نے کہا، یار میں نے تم لوگوں کو منع بھی کیا تھا کہ اس علاقے میں مت جانا، لیکن تم لوگوں نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ میں نے سر جھکاتے ہوئے بولا، سوری دوست، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بس اس جگہ کو ایک بار دیکھنا چاہتے تھے۔ جہانگیر نے کہا، ارے یار سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور تم سب لوگوں کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ آئے ہو، اور ایسے میں اگر کچھ بھی غلط ہوا تو ساری بات مجھ پر آنی ہے۔ رضوان نے کہا، اچھا یار اب ہم دوبارہ کوئی فضول حرکت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ناصر نے کہا، چلو یار اب حویلی چلتے ہیں، اور دیکھو شام ہونے والی ہے، اور ہم سب چلے گئے۔ پھر ہم سب نے کچھ دیر آرام کیا اور رات کے کھانے کے وقت ہم سب لوگ کھانا کھانے لگے، اور کھانا کھاتے ہوئے اچانک صابر چاچا کی رضوان پر نظر پڑی، اور صابر چاچا رضوان کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، بیٹا یہ کیا ہوا؟ تمہاری ناک سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ رضوان نے صابر چاچا کی بات سنتے ہی اپنی ناک پر ہاتھ لگایا اور پھر اپنا ہاتھ دیکھا تو واقعی میں اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا۔ ہم سب نے بھی دیکھا تو رضوان کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ اتنے میں عثمہ چاچی جلدی سے اٹھی اور ایک کپڑے سے رضوان کی ناک سے خون صاف کرتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے بیٹا؟ کہیں گرے ہو کیا؟
جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔